वेलकम बैक एवरीवन। नशियात में आगे बढ़ते हैं और दोबारा से बात करते हैं सेहत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अकमल ज़ेब साहब। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे ही हम 30s में जाना शुरू करते हैं हमारी हड्डियों के मसाइल जो है ना बढ़ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हड्डियों से आवाज़ आ रही होती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को विटामिन सी के साथ हम कैसे इसको पूरा कर सकते हैं कि जो मसाइल हैं उनको हम थोड़ा सा डिले करते हैं? देखें, हड्डियों के जितने भी मसाइल हैं ये रिलेटेड टू बोन हेल्थ हैं। जितनी अच्छी हड्डियों की हेल्थ होगी उतने कम हड्डियों के मसाइल होंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि दूध भी एक टाइम पर असर नहीं करता। जिस तरह आपकी हड्डियों का इम्पोर्टेंट है, इसी तरह आपका हार्ट इम्पोर्टेंट है या जिगर इम्पोर्टेंट है, इसी तरह हमारी हड्डियाँ इम्पोर्टेंट हैं। हड्डियों की केयर भी उतनी ही ज़रूरी है। हड्डियों का जो बनने का अमल है वो 25 ईयर्स की एज तक जारी रहता है। आफ्टर 25 ईयर्स हमारी जो हड्डियाँ हैं वो मैक्सिमम हेल्थ अचीव कर लेती हैं और उसके बाद हड्डियों का बनने का अमल बहुत स्लो डाउन हो जाता है। 25 to 40 ईयर्स के दरमियान हमारी हड्डियां अपनी असल कंडीशन में अपने जोबन में कायम रहती हैं और आफ्टर 40 ईयर्स हड्डियों में तोड़ फोड़ और डीजनरेशन का निज़ाम शुरू हो जाता है। तो अगर फर्स्ट 25 ईयर्स में डाइट प्रॉपर ना हो, एक्सरसाइज प्रॉपर ना हो, बोन्स की केयर प्रॉपरली ना की जाए तो बोन्स का जो पीक बोन मैस है वो नहीं है। बोन्स की कैसे केयर कर सकते हैं? बोन्स की केयर के लिए बच्चा आफ्टर बर्थ टिल एज ऑफ 25 उसको प्रॉपर डाइट चाहिए, उसको मदर फीड चाहिए, उसको प्रॉपर मदर फीड इम्पोर्टेंट है, मिल्क इम्पोर्टेंट है, डेयरी प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। हर वो चीज़ जिसमें विटामिन डी है वो बच्चों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये क्या है? मैंने बहुत से ऐसे अहबाब देखे जिनकी उम्र 50 से भी ऊपर होती है लेकिन उनके घुटने या इस तरह जिस्म से आवाज़ें नहीं आ रही होती, लेकिन बहुत से बच्चे जिनकी उम्र 12, 13, 15, 20 साल है उनके घुटनों में से आवाज़ आती है। इवन के हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शाहिद भाई, उनकी उम्र बहुत कम है लेकिन वो भी इस आर्जे में मुब्तला है। देखें, ये जो सारी साइंस है, कंसेप्ट इसमें यही है मेन कि जब आपका पीक बोन मैस अगर अचीव नहीं होगा, पीक बोन मैस अचीव नहीं होगा तो डी जनरेशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी बोन्स को और जॉइंट्स को अफेक्ट कर देगा। तो जो सिम्टम्स आपको आफ्टर 50 या आफ्टर 60s आने थे वो आपको अर्ली 40s में या अर्ली 30s में शुरू हो जाएंगे। जो बच्चों में से आ रही है, बच्चों में आने जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, उस बीमारी का नाम है रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हड्डियां और जोड़ हमारे कमजोर होते हैं, उनकी जो शक्लें हैं वो तब्दील होती हैं, हड्डियों की मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब होती है। एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त थे, वो मेडिकेशन पे थे बहुत ज़्यादा, और मुझे याद है कि अभी वो जब टीन एज पे थे उनकी हड्डी मतलब बहुत जल्दी टूट जाती थी और जब वो गिरते थे तो एक हड्डी 3 जगह से टूट जाती थी। ये क्या है? देखें, हड्डियों के जो टोटल मेटाबॉलिज्म होता है उसकी डिफरेंट बीमारियां हैं। एक बीमारी होती है जिसको हम ऑस्टियोपेट्रोसिस के नाम से जानते हैं, हड्डियों की हमारी अपनी ऑर्थोपेडिक्स की लैंग्वेज में उसकी जो पिक्चर होती है वो यही होती है कि बोन्स जो होती हैं वो अर्ली ब्रेकिंग बोन्स होती हैं और हल्का सा ट्रिवियल ट्रॉमा भी बोन्स को तोड़ देता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज समथिंग एल्स, और हड्डियों की बीमारी जिसकी वजह से हड्डियां टूट जाती हैं वो कुछ ठीक है। मेरे ख्याल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल आपको काफ़ी वक्त दे दिया और आप हज़रत मूसा का कोई वाक़या के बारे में। वाक़या इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने एक दफ़ा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मेरा जन्नत में हमसाया कौन होगा? तो ज़ाहिर है तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि आप कलीमुल्लाह थे, आप कलाम कर सकते थे अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने आपको वही की कि वो फ़लाँ कसाब के पास जाओ, वो आपका हमसाया है। तो आप वहाँ गए, आपने देखा कि उसका सारा दिन का जो स्केड्यूल है वो देखा कि वो क्या कोई ख़ास इबादत कर रहा है या कुछ कर रहा है जिसकी वजह से उसको अल्लाह ताला फरमाने आपके हमसाए होंगे। लेकिन वो जैसे रूटीन में आम कसाब की तरह जिस तरह वो गोश्त बेच रहा है, कर रहा है, तो वो शाम को जब वापस आया तो उसने अपना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। और वो नहीं जानता था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। बहरहाल उन्हें एक बतौर मुसाफिर के तौर पे ट्रीट करके उनको अपने घर ले गए। जब वो घर गए तो देखा कि उन्होंने अपना गए हैं, उन्होंने सालन बनाया, सालन बना के फिर उन्होंने वो सालन में से हिस्सा लेके तो वो अब एक कमरे में जाके उन्होंने एक बूढ़ी औरत को वो खाना खिलाया। तो क्योंकि वो अपना खा नहीं सकती थी, इस तरह उनके दांत कमज़ोर थे, तो वो उन्होंने बड़ा रोटी को ना चूर के नरम करके, जिसको आका अलैहिस्सलाम सुरीद कहते हैं ना, शोरबा बना के उसके अंदर रोटी को चूर दिया, तो वो सुरीद जो है वो उनको खिला रहे हैं।
تو انہوں نے ان کے کان میں اس عورت نے جب وہ کھلا رہا تھا تو اس کے کان میں کچھ کہا. تو جب وہ کھا کے جب فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس بوڑھی عورت یہ کون ہے, اس نے آپ کے بارے میں کیا کہا, کان میں کیا بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ ہیں اور یہ مجھے دعا دے رہی تھی کہ جا بیٹا تجھے موسیٰ کا ہمسایہ مل. سبحان اللہ. تو میں کہاں, میں قصاب اور موسیٰ کہاں, اور ان کو یہ میری والدہ, ان کو کیا پتا کہ کیا, بس بہرحال انہوں نے مجھے جو ہے دل سے دعا دی ہے میری اس خدمت کی وجہ سے. تو اس میں ماں کی خدمت کا کہ وہاں پہ آپ کو کیا بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہم ہمسائے کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, یہ بڑا ایمان افروز واقعہ تھا جو ڈاکٹر صاحب نے سنایا. ہمارے ساتھ اماد بھائی موجود ہے. اماد بھائی آپ جہلم سے آئے ہیں؟ جی جی تو آپ کے ہمسائے خوش ہیں آپ سے؟ جی انجینئر محمد علی بھائی سے ای میل پہ کنورزیشن ہوتی رہتی ہے اور ماشاءاللہ پیار محبت والا معاملہ ہے. لیکن آپ تو اسٹوڈنٹ بھی ہیں؟ نو 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 اسٹوڈنٹ نہیں ہوں میں. نہیں, آپ کو ہم نے دیکھا ہوا. نہیں اسٹوڈنٹ مائی فرینڈ. میں نے ان کی مولانا بھی بتا رہا تھا نا, دوستوں کو بھی باہر بھی, یعنی کہ دوست بیٹھے تھے. مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کا ذریعہ اللہ نے بنایا 2019 میں. اب تھوڑی بات بھی ان کی طرح کر رہے ہیں. ہاں جی جی. تو 2019 میں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور یہ تھا کہ مقصود یہ تھا کہ ہارمنی ہو, محبت. میں نے اور بھی کئی سیلیبریٹیز کی مولانا طارق جمیل صاحب سے. حضرت علی کا شجرہ نسب آپ میرے خیال ہے ابھی حضرت علی کے حوالے سے جو ہے کلام پڑھا گیا قوال کی جانب سے, تو اماد بھائی نے کہا کہ میں یہ شجرہ نسب بتانا چاہ رہا ہوں. جی اگر آپ کی اجازت ہو. ماشاءاللہ کہ بات یہ کہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو تو پھر علی تو علی ہیں. کیا بات ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں یار اس کا علی یار, جس کا میں آقا اس کا علی آقا, جس کا میں سردار اس کا علی سردار, جس کا میں سرپرست اس کا علی سرپرست. یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اور متواتر حدیث ہے, یہ کوئی ایسی نہیں بات. تو شجرہ طیبہ کی بات کی کہ مولا علی علیہ السلام کا شجرہ طیبہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ایک ہی ہے, ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی خون ہے. علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن ایزی بن زیشان بن ایسر بن قناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن سروج بن رعو بن فاحش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالخ بن ادریس بن یرد بن محلل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں, آپ مولانا طارق جمیل کی طرح نا ایڈریس کر رہے ہیں, ان کی طرح بات کر رہے ہیں. یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب سے ہوئی ہے میری. ابھی میں ملاقات کے لیے گیا تو مولانا کہتے ہیں بیٹے بس ہونٹوں کا بھی انداز اس طرح سے کرتے ہیں. مجھے نصیحت کی بیٹے آپ نے نا اختلافی بات نہیں کرنی, جہاں بھی جاؤ, جہاں بھی بیٹھو, انٹرویو کرو, ٹی وی چینل پہ جاؤ, کسی کے اگینسٹ بات نہیں کرنی ہے. امت کو جوڑنا ہے, امت کو توڑنا نہیں ہے, کیونکہ اور بھی دکھ ہیں زمانہ میں, محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں, وصل کی راحت کے سوا. بالکل اس طرح سے ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں جیسے ہم نے جو ہے سود کو ایک عام جو ہے کاروبار سمجھ لیا, ہم نے اخلاقیات سے ہم گر گئے. وہاں پہ اب ہم جب اپنے گھر کوئی غمی خوشی ہوتی ہے تو ہم اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال نہیں کرتے, ایون کہ ہم پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ ہم یہ راستہ روکنے لگے ہیں, ہم راستہ بند کرنے لگے ہیں. اور پھر اگر کوئی شادی بیاہ ہے تو رات گئے جو ڈول ڈھمکا اور ناچ گانا اور پھر جو اونچی آواز میں ڈیک باقاعدہ ذکر کرنے کے لیے ان کو, یہ کتنا بڑا جو ہے بڑا گناہ. یعنی آپ دیکھیں نا, جب آپ نے اذیت کی بات کی, جیسے میں نے ابھی بخاری کی آپ کو روایت بتائی کہ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم یاد فرما کے کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے ہمسائے سے
جو ہے دوسرا اذیت پکڑے، اس کو اذیت ہو، تو اذیت کی کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے. وہ آپ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے تکلیف دینی ہے، آپ اس کو ذہنی ٹارچر بھی کر سکتے ہیں. آپ جس طرح یا راستہ روک لیا، یا آپ نے اونچی آواز میں لگائے ہوئے گانے لگائے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اور بہت سارے بیمار بھی ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. یہ دیکھیں علی بھائی، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ جب بازار میں مت بیٹھو، بازار میں، اب یہ بازار سے مراد یہ نہیں کہ پرٹیکولر جس کو آپ بازار کہیں گے وہی جگہ، کوئی بھی چوک میں، کوئی چوراہے میں آپ مت بیٹھو. لیکن حضور نے فرمایا اگر بیٹھو تو اس کے حق ادا کرو. تو پہلا حق یہ ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو سائڈ پہ کر دو. اور فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، بے شک وہ بھی صدقہ ہے. اور فرمایا کہ آپ اپنے کوئی بھی ساتھ گزر رہا ہو تو اس کو آپ سلام کرو. اور کہا کہ آپ اس سے مسکرا کر ملو. اور پھر کہا کہ جتنی دیر وہ مومن بندہ آپ کے مسکرانے سے وہ مسکراتا رہے گا، اس کو تسکین ملتی رہے گی، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. زبردست، اور ایک نعمت ہے اگر آپ کو اچھا ہمسائے مل تو جائے. جس طرح آپ کا، اور یہ تو حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا اچھا ہمسایہ مل جانا، اچھا ہمسایہ مل جانا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کیا بات ہے. اچھا ہمسایہ مل جانا. تو کیونکہ ہمسایہ کو تو بندہ بدل نہیں سکتا، تو دکھ درد کی بات سن لیجئے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. صحابہ کرام کے زمانہ اقدس میں بھی یہ روایت رہی، اور بعد ازاں بھی بے شمار. آج بھی گاؤں کے حد تک، دیہات کی حد تک یہ بات موجود ہے کہ کسی گھر میں فوتگی ہو جائے نا، تو جیسے حضور نے فرمایا کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے. ہمارے ہاں تو بہت یہ روایت ختم ہی ہوگی ہے نا، کہ جیسے وہ میت پڑی ہوتی ہے، جیسے ہم دفنا کے آتے ہیں فوراً ہی جناب دیگیں بن رہی ہوتی ہیں اور ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ ہمسایوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمسائے کھانا بنا 3 دن تک ہمسائے کھانا بنا کر ان کے گھر میں پہنچائیں. تو یہ تب ہوگا نا جب آپ کا ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہوگا، کولیبوریشن ہوگا، کوئی بات چیت ہوگی. جب ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں گے نہیں، جس ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہم کس طرح ان کے ساتھ. ڈاکٹر وقاص، جیسے آپ نے کہا نا چولہا نہیں جلنا چاہیے، تو یہ بات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، پرانی باتیں تھیں. نہ یہ تو روایت میں 3 دن کا غم منانے کا یہ مقصد ہے کہ وہاں ان کے گھر میں چولہا نہیں، بلکہ دیگر جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ آپ کو، کیونکہ ان کو تو ہوش نہیں نہ ہوگی. ظاہر ہے کسی کا کوئی قریبی مر گیا تو وہ تو بیچارے ہوش میں نہیں، ان کو کھانے پینے کی ہوش ہی نہیں ہوگی. اچھا، میں نے دیکھا کہ جو اچھے ہمسائے ہیں وہ اگر آپ کے گھر کوئی خوشی غمی ہوتی ہے تو اگر خوشی ہے تو آپ کے گھر مہمان آئے ہیں بستر لا کے دے دیں گے. یہ میں نے کہا کہ پہلے بیٹھ کے کھول دی جاتی ہے. دیہات میں ابھی بھی میں اب جہاں تک تو میرا جہاں تک تعلق ہے یا جاتا آتا ہوں وہاں تک تو دیکھتا ہوں کہ دیہات میں یہ چیز روایت موجود ہے. کھانا کھلانا اور بسترے، اور نئے سے نئے بسترے جی اپنے وہ اور ہماری طرف بھی آنا ہے بسترے بھی نکال کے وہ اپنے جو ہے ہمسایوں کو اور کی مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں اپنے والد صاحب کے جب بھی ہم قبر پر جاتے ہیں تو وہاں پہ ارد گرد جو قبریں ہوتی ہیں نا، تو میری امی کہتی ہیں یہ تمہارے والد صاحب کے ہمسائے ہیں، تو پہلے ان کی قبر صاف کرو، وہاں پہ بھی پھول ڈالنے چاہیے، ادھر کرنے چاہیے. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے ایک سیکھ ہوتی ہے. اور جب بھی آپ جائیں نا تو ارد گرد کے وہاں پہ بھی جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے، نہ کہ صرف اپنے جو آپ کے پیارے ہیں. دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو کوئی شخص دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کر دیتا ہے. یعنی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں. اور یہ بھی دعا کرنی کہ جن کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں کرتا ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت فرما دے، یا ان کو اللہ تعالیٰ جو زندہ ان کو ہدایت دے دے. تو جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ، اور یہ آپ نے سنی رکھی ہوئی جو فرمایا کہ ایک میری چاہت ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، ایک تیری چاہت ہوگا وہ جو میری چاہت ہے. تو جو آپ اللہ کے لیے آپ کرتے رہیں گے، اور جیسے حضور نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنی کوئی ذات کا معاملہ نہ ہو، تو پھر یہی ہمسائے کی سزاتی ہے. اور دیکھیے میں نے اس دن بھی آپ کو حقوق العباد کے حوالے سے بتایا تھا کہ حقوق العباد کا جو دائرہ ہے وہ شروع ہوتا ہے پہلے ماں باپ سے، رشتہ دار ہمسائے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ مصور رضوی صاحب سے جو ہے نثر میں نعت شریف سن لیتے ہیں. جی بسم اللہ مصور بھائی. یہی ہے میرا عقیدہ جہان رحمت ہے، یہی ہے میرا عقیدہ جہان رحمت ہے، نبی کا پاک سراپا جہان رحمت ہے. سبحان اللہ. نبی کا پاک سراپا جہان رحمت ہے، میرا جو غیب پہ ایمان ہے یقین کے ساتھ.
میرا جو غیب پہ ایمان ہے یقین کے ساتھ، یہی تو دین کا نقطہ جہان رحمت ہے، یہی تو دین کا نقطہ جہان رحمت ہے۔ اور علوم و فن کا رسالت کے آستانے سے، علوم و فن کا رسالت کے آستانے سے جو کھل گیا تھا دریچہ جہان رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ علوم و فن کا رسالت کے آستانے سے جو کھل گیا تھا دریچہ جہان رحمت ہے۔ اور صراط آل محمد پہ چلنے والوں کا، صراط آل محمد پہ چلنے والوں کا میرا یقین ہے رستہ جہان رحمت ہے، میرا یقین ہے رستہ جہان رحمت ہے۔ اور یہاں پہ رحمتیں نازل ضرور ہوتی ہیں، یہاں پہ رحمتیں نازل ضرور ہوتی ہیں، دیار والی بطحہ جہان رحمت ہے، دیار والی بطحہ جہان رحمت ہے۔ اور میرے خدا نے اتارا جو مصطفیٰ پہ سعید، میرے خدا نے اتارا جو مصطفیٰ پہ سعید، پیام سارے کا سارا جہان رحمت ہے، پیام سارے کا سارا جہان رحمت ہے۔ اور اسی پر جناب صدر نقشبندی لکھتے ہیں کہ سر بسر بالیقین ہے ساری، سر بسر، چھوٹی بہر کا کلام ہے علامہ صاحب، اور بڑا بہترین، ہر شعر میں بڑی محبت انہوں نے پروئی ہے کہ سر بسر بالیقین ہے ساری، پیروی ان کی دین ہے ساری، پیروی ان کی دین ہے ساری۔ اور جو بچھائی گئی مدینے میں، جو بچھائی گئی مدینے میں، آسمانی زمین ہے ساری، آسمانی زمین ہے ساری۔ شہر طیبہ میں آ کے لگتا ہے، شہر طیبہ میں آ کے لگتا ہے، زندگانی حسین ہے ساری، زندگانی حسین ہے ساری۔ عافیت جو زمین پر اتری، عافیت جو زمین پر اتری، اس نگر میں مکین ہے ساری۔ اور شب اترتی ہے کیا مدینے میں، شب اترتی ہے کیا مدینے میں، تیرگی مہجبین ہے ساری، تیرگی مہجبین ہے ساری۔ اور چھب حسین و حسن کے چہرے پر، چھب حسین و حسن کے چہرے پر، عکس روئے مبین ہے ساری، عکس روئے مبین ہے ساری۔ اور آخری دو اشعار کہ ان کا دیدار ہونے والا ہے، ان کا دیدار ہونے والا ہے، موت بھی دل نشین ہے ساری، موت بھی دل نشین ہے ساری۔ اور نعت ایسی مٹھاس ہے سرور، نعت ایسی مٹھاس ہے سرور، شہد ہے انگبین ہے ساری، پیروی ان کی دین ہے ساری، پیروی ان کی دین ہے ساری۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میرا خیال ہے نشریات میں آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب، میرا اپنا ایک ذہن میں سوال ہے کہ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ غیر مسلم ہے اور اس کا کوئی مذہبی تہوار ہے یا اس کا کوئی ایونٹ آیا ہے، تو آپ کو تب بھی اس میں شامل ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر تو کوئی شرکیہ چیز موجود ہے، جیسے ہمارے ہاں مسیح برادری موجود ہے، مسیح برادری کرسمس کا موجود کیک ہے، کاٹ رہے یا ہیں، ابھی آپ یہاں یہ اپنا ہندو مذہب کے بھی ہولی سندھ کے وغیرہ اندر یہ بہت سیلیبریٹ زیادہ، کرتے تو ہیں۔ آپ ان کو ویسے تو فیسلیٹیٹ اگر کرنا چاہیں بطور ہمسایہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کی مبارکباد دینا، یا وہ کسی بھگوان کا یا کسی کا جنم دن منا رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ ان کو مبارکباد دیں، اس کی قطعی میرا خیال ہے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، چودھری اسحاق جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی جان، فاقہ بول رہے ہیں شالامار تو۔ جی بسم اللہ۔ شالامار سے بات میرا کریں۔ ایک مسئلہ ہے وہ کہ میں بس آواز سے بدماش لگنا، کیونکہ میرا 4.5 فٹ ہے، تو میرا جڑا سامنے والا نا وہ سارے گھر دے باہر کبھی کوڑا سٹ دینا، کبھی پان دیا پچکاریاں سٹتا، مگر میں جب ون سائڈ سے یا کدھر فون کرتا نا، وہ میرے کہتے ہیں تم سے بات سے بڑا بدماش لگنا، تو آپ کور کر لا۔ اور مینو دسو بھائی جان، مینو تھی دیکھو گے نا، پر لگے گا جی نکل جا پالنا، میں بڑا پریشان ہوں، میں اپنا سارے میرے بچے نے، میں کتنے چلا گا کہ میں یقین جانو کہ اپنی عزت بچانا اور اپنے آپ کو کسی نہ ہے گندا ملے دار رب کسی نہ دے، وہ اتنا گندا آدمی ہے، وہ چھت اتنے کھلو کے اتوں پچکاریاں دیتے ہیں، اتوں ویچتے میرے بچوں حالات میں۔ اتنا پریشان ہے وہ اپنے ہمسائے سے۔
اللہ اکبر. میرا خیال ہے کہ ہمسائے کے مجھ سے وہ رو پریشان رہے ہیں. تھے. آواز کیوں کم ہے اس آپ کو سنائی دی؟ مجھے بھی وہ میرا خیال ہے بتا رہے تھے کہ ہمسایہ بہت زیادہ تنگ بہت کر رہا زیادہ تنگ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ وہ کوڑا وغیرہ بھی پھینک دیتا ہے, میرے بچوں کا کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے. یہ اب دیکھیں یہ المیہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح حقوق بڑھتے جاتے ہیں کہ آپ کے گھر کے آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں, اپنے گھر والوں کے, پھر اپنے ہمسایوں کے, پھر اپنے معاشرے کے, اپنے ملک کے, پھر دنیا کے, پھر مسلمانوں کے, تو یہ دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے. تو جس طرح انسان اپنے ہمسایوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتا تو یہ اسی چیز میں آتا ہے. اور جیسے میں نے آپ دیکھا نے بتایا نا یہ جو حدیث ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ مومن انسان مسلمان نے جنت میں جانا ہے, تو حضور جب قسم فرما رہے ہیں کہ جس کے ہمسائے کی وجہ سے بندہ جو ہے تنگ ہے, اذیت میں ہے, وہ مومن, تو جو مومن نہیں ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے. نہیں مجھے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس کو بھی میں کال کرتا ہوں تو مجھے پھر بھی مسائل کا سامنا ہے, اور وہ کیونکہ اب وہ شخص پولیس نے آنا ہے دور سے, وہ شخص آپ کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ غالباً وہ کوئی اصل اور خود بھی ہے. لسانی و یدی, کہ آپ مسلمان آپ میں سے وہ ہے جو آپ کی وجہ سے آپ کا دوسرا بھائی جو ہے آپ کی زبان سے بھی محفوظ رہے, آپ کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے. اب آپ نے اس شخص کو مجبور کر دیا اپنے ہاتھ سے ایذا پہنچا کر, اسے تکلیف دے کر. اور جہاں اگر ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے والے شخص کے بارے میں نوید ہے, خوشخبری ہے, وہیں ہمسایوں کے حقوق نہ ادا کرنے والے کے لیے دین میں نوید بھی وعید بھی ملتی ہے کہ آپ کے لیے وہاں پر سزائیں بھی ہیں, بہت ساری مشکلات بھی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو برا ہمسایہ ہے وہ اسے جان چھڑوانی بھی مشکل ہے, اور پھر وہ آپ ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ نے روز اس جگہ سے گزرنا ہے اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور یہ ایسی لڑائی ہے جو کہ نہ کہ ختم ہوگی جب تک آپ اس کے گھر کے ساتھ رہیں گے. یعنی یہ خود کو تزکیہ نفس کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ میری وجہ سے کوئی دوسرا پریشان نہ ہو. قوالی کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, میرا خیال ہے کہ قوالی کی طرف بڑھتے ہیں. جی آصف بھائی جو ہے قوالی سنائیے گا. ویلکم بیک ایوری ون. نشریات میں آگے بڑھتے ہیں. افطار کا وقت قریب آ چکا ہے. جب بھی افطار کا وقت قریب آتا ہے لاہور بروسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے شامل ٹرانسمیشن ہو جاتا ہے, اور پہلے روزے سے یہ سلسلہ جاری ہے. لاہور بروسٹ کا جو ہیپی میل ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ہمارے افطار کے باکسز آ چکے ہیں لاہور بروسٹ کی جانب سے, اور ہم اس کو افطار میں بڑا انجوائے کرتے ہیں, اور یہ بڑا ایک بھرپور جو ہے ایک پراپر میل ہوتی ہے. لاہور بروسٹ جو ہے اپنی محبت بھرے انداز میں ہمیں بھجواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ 2 بائکس موجود ہیں جو کہ بھجوائی گئی ہیں فرائی چکس کی جانب سے, اور دوسری بائک ہے رحیم سٹور کی جانب سے. اور رحیم سٹور کی جتنی بھی برانچز ہیں وہاں پر جا کر آپ رمضان آفر کے تحت ڈسکاؤنٹ کو جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ بائکس ہم آپ کو رمضان کے اختتام میں بطور عید گفٹ آپ تک بھجوائیں گے. میرا خیال ہے نشریات میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کپڑے بیچنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ. ہاں آپ نے بھی. تو آج کا جو جوڑا میں نے ویئر کیا ہے وہ ہے جے ڈاٹ کی جانب سے, اور بہت ہی خوبصورت ان کی عید کلیکشن جو ہے وہ بھی آ چکی ہے. سمر کے بہت خوبصورت رنگ ہیں, تو لازمی وزٹ کیا جائے جے ڈاٹ. بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میں بڑا چمک رہا ہوں, بڑے اچھے انداز میں میں نے جو ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تیار ہوا ہوں. یہ مجھے کپڑے بھجوائے ہیں دعاز بوتیک نے, اور جو دعاز بوتیک ہے ان کے پاس جینٹس اور لیڈیز کی ورائٹی ہے جو پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی اس کو منگوا سکتے ہیں, اور بڑے اعتبار والے لوگ ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد نقشبندی, اور یہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. اور جی حضور بسم اللہ. اللہ 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 اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ
अल्लाह मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब को अपने बुलवाया मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब को अपने बुलवाया सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा अल्लाह 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 मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब को अपने बुलवाया सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा अल्लाह 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 सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरआन में रुखसार का आलम क्या होगा अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत ही बहुत खूब, खूबसूरत। आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी और कलाम भी बहुत खूबसूरत था। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। और जो है मज़ा आ गया। डॉक्टर साहब, ये बड़ा जेन्युइन मसला है कि अगर आपका हमसाया जी इखलाकी तौर पे ठीक ना निकल आए। उस वक्त ज़रा आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही थी, वो जलाल में भी दर्द थे। के साथ हाँ। वो दर्द के साथ कह रहा था कि मेरा हमसाया जो है मैं उससे बड़ा तंग हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सही मुस्लिम की हदीस कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो अपने हमसाये को अजियत देता है। अल्लाहु अकबर। यानी आप देखें हुजूर की जो ज़ुबान है ना जनाब, वो वमा यंतिकु अनिल हवा है। बिल्कुल। जो हुजूर ने जो कह दिया ना, वो सच है, वो मोर सब्त हो गई है। बिल्कुल। जब हुजूर ने कह दिया है तो फिर आपको पता है आपकी नमाजें, आपके रोज़े, आपका हज, आपकी ज़कातें, आपका माल, आपका की रियाया कुछ भी आपको बचा नहीं मुमकिन सकते। है कि ये सिर्फ उनकी शिकायत लगा रहे हो सकता है इनकी जानिब से भी कोई मामला हो हुए हों। सकता है, लेकिन देखिए हमने तो बात करनी है ओवरऑल कि जो शख्स भी किसी को तंग करता है, जिसकी वजह से वो तंग हो रहा है बेचारा, तो ज़ाहिर है ये अजियत उसी के लिए है ना। हो सकता है ये भी करते हो तो अब तो जो हमारे पास केस है हमने तो उसको डिस्कस करना है कि जो शख्स भी अपने हमसाये को तकलीफ देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बगदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक यहूदी बच्चा था, वो आका अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ, वो बच्चा ना खुफिया तौर पे चुप करके अपने वालिद से छुप करना वो अजान पढ़ता होता था। अच्छा। उसको अजान पढ़ने का शौक था। तो आका अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो बीमार हो गया और वो बड़ा दूर यानी 1.5, 2, 2.5, 3 मील दूर वो उसका घर था। तो आका अलैहिस्सलाम जो है उसके घर गए, उसकी तीमारदारी, यहूदी के घर, यहूदी बच्चे की तीमारदारी के लिए, और वहाँ जाके उसकी तीमारदारी की। अब वो डर रहा है और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फरमा रहे हैं कि बेटा वो अजान सुनाओ मुझे। तो अब वो अपने वालिद की तरफ देख रहा है कि वालिद बुरा मनाएगा कि मैं क्यों अजान सुनाऊँ। उन्होंने मैं ये आपको कुछ नहीं कहते, आप अजान सुनाएं। तो उसने उसी वक्त वहाँ पे अजान सुनाई और वहीं पे वो मुशर्रफ इस्लाम हो गया, वहीं पे वो इस्लाम कबूल कर ली। तो कहने की बात ये कि आका अलैहिस्सलाम तो तीमारदारी के लिए चले जाते थे, हमसायों की खबरगिरी रखते थे। हुजूर अकरम आप देखिए ये जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो गश्त करने का सिलसिला था वो इसी चीज़ की कड़ी है कि अपनी रियाया का ख्याल रखना। और स्पेशली ज़ाहिर वो मदीने के अंदर ही जो है ट्रैवल करते थे, तो मदीने में वो सारे उनके हमसाए थे। मदीना को बहुत बड़ा तो नहीं था। अली भाई अल्लाह ताला आपको ले जाए, वो जो आमीन इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। आमीन। तो वो तमाम अहबाब एक बार आमीन कह रहे हैं। आमीन सब आमीन। तो मैं जब मैं गया तो मुझे मालूम हुआ कि पहले मैं समझता कि शायद मदीना मुनव्वरा बहुत बड़ा था,
تو مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ جو دیوار ہے جو آپ کو نظر آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے ساتھ ساتھ جتنی دیوار آپ کو نظر آتی بس حضور کے زمانہ اقدس میں یہی مدینہ منورہ تھا. اور یہ جو بڑی بیرونی دیوار اس کی باہر ہے جس کے اندر سین شامل ہے, یہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ علاقہ جو ہے وہ مدینہ منورہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جتنے بھی حضور کے ہمسائے تھے آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا, حکم دیا. اور یہ وہ ایٹیکیٹس ہیں قبلہ جو آپ کو بڑی بڑی نمازیں آپ کو نہیں بچا سکیں گی اگر آپ نے یہاں پہ اپنے ہمسایوں کا کسی انسان کا دل دکھایا ہو. آپ دیکھیں نا, میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا بول کسی کو کہہ دیا, آپ کا کچھ بھی نہیں گیا اور اس کا دن بن گیا اور اس کا دل بھر گیا. یعنی جو سلوگنز یا جو نارمز اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں, یعنی آپ دیکھیں گڈ مارننگ اس کا کیا معنی ہے, گڈ آفٹرنون کیا معنی ہے, کچھ نہیں. لیکن جب آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا آپ کے اوپر, اور علیکم کہتے ہیں, السلام علیکہ نہیں کہتے, علیکم کہتے ہیں, اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو وہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اس کو سلامتی بھیج رہے ہیں, اس کو دعا دے رہے ہیں. ہم تو قبر والوں کے بڑے سلامتی بھیجتے ہیں. ایک اور چیز ہے, میں ایک اور معاشرتی برائی ہے اس پہ جو ہے آپ کی رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اپنے جو ہمسایوں کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں ان پر بڑی عجیب و غریب سی نظر رکھتے ہیں, اور کچھ میں نے ایسے بھی گھر دیکھے جہاں پہ اتنا آپس میں جو ہے وہ ماحول دوستانہ ہے کہ ایک دوسرے کی مائیں بہنیں اور پردے کا بھی نہیں خیال رکھا جاتا. تو یہ دونوں اعتبار سے تھوڑا سا بتا دیں. یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. اور ویسے میں نے جیسے ابھی آپ کو بتائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس جب میں نے سنا تو بڑا, یعنی اس کے اندر ایک بہت بڑا کرب ہے اور بہت زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں غصہ اور جلال ہے کہ حضور نے فرمایا اس کی آنکھیں میں نوچ لوں جو کسی ہمسائے کے گھر تاک جھانک کرتا ہے. تو وہ اور دوسری طرح یہ جو اتنی جو دوستی بھر جاتی ہے, کوارڈینیشن, اتنی جو کولیبریشن ہے وہ نہیں ہے. وہ تو آپ دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چند بچے تھے جن کو اجازت تھی کہ وہ جا سکتے ہیں, جیسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے لے پالک بیٹے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی, اور اس میں آپ دیکھیں اندازہ لگا لیجئے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو آپ کے پاس بطور غلام رہے 10 سال خدمت میں رہے, اور آپ نے اپنا فرمایا, حضرت انس نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت ساری مسٹیکس ہو جاتی تھی, کبھی کوئی برتن ٹوٹ گیا, کبھی جیسے گھروں میں ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پہ کبھی میں نے شکن بھی نہیں دیکھا, غصہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. بالکل ایسی ہے. اماد بھائی, آپ بھی ہمارے ہاں یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ برائی سمجھا ہی نہیں جاتا, اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اب تو موبائل کا دور آ گیا, اب تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ گھر میں کون اس وقت موجود ہے, کون کتنے بجے جائے گا. ہمیں اپنے گھر والوں کا ہی جو ہے وہ اب علم نہیں ہے, تو کون جو ہے اپنے ہمسائے کا خبر رکھے گا, خیال رکھے گا. کیوں جی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جی میں حضرت صاحب بات فرما رہے تھے تو میں عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے. عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو ٹائم دیتے تھے, اور کسی بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی آنکھ میں پین تھے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ والا معاملہ, صحبت والا معاملہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھ میں پین ہے. اور عصر کی نماز کے بعد مغرب تک آپ علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات سے ملاقات کرتے, ان کی یعنی کہ حال احوال پوچھتے تھے. تو ہمیں بھی ایسے ہی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق ملتا ہے کہ ہم جیسے اپنے کوشچن کیے اپنے فیملیز والوں کو ٹائم بھی دیں اور اپنے گھر والوں کو یعنی کہ کیئر کریں. اور ایک میں سے ایک بھائی جی ابھی مولانا صاحب بات کر رہے تھے, ایک بات میں ہاں ڈاکٹر صاحب میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, ہمسائے کے بارے میں ایک چیز میں ایڈ کروں پلیز. ایک شخص ہے, اس کا نام تھا غورس. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے بالکل نیئر تھا, بہت قریب تھا, مگر وہ تھا وہ غیر مسلم. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے, تو اس نے آ کے نا آپ کے شکم مبارک کے ساتھ, پیڑ مبارک کے ساتھ تلوار لگائی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے, نبی سوئے دل نہ سوئے, امتی سوئے دل بھی سو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے, بیٹھے, تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والا.
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमع बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। इसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने कसम उठाई जी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे अल्लाह बचाएगा। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह बचाएगा तो तलवार गिर गई और डरने लग पड़ा। हाँ वो हिल गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उठाई, फरमाया तू बता तुम्हें मुझसे आज कौन बचाएगा? उन्होंने कहा जी मैं तो तुझे बचाना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक हैं, इन्नमा बुइस्सु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक जी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो माफ़ किया, नियर था, बहुत करीबी था, नेबर था। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो माफ़ किया, 3 दिन के बाद बारगाह रिसालत में आकर अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लिया। क्या बात है, क्या तो ये हमें सीरत तैयबा से लेसन मिलता है जो आपने क्वेश्चन किया था। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हम सीरत तैयबा को अपनाएंगे, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त की मेराज तक पहुंचाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें उस पर हस्ना पर जितना हो सके अमल करना चाहिए। तो जितने मामलात हैं मेरा ख्याल है वैसे ही हल हो जाते हैं, और हम इसको डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर हम सीरत तैयबा पर अमल करते जाएंगे तो हमें सारे जवाब जो है वैसे ही हल हो जाते हैं। बेशक पड़ोसी वगैरह को जो ये तोहफ़ा और हदिया भेजा जाता है, और मेरे ख्याल ज़कात में भी ये फरमाया गया कि जो आपके रिश्तेदार हमसाए और फिर ये जो मैंने तरतीब आपको बताई ना सूरह निसा के अंदर, उसमें यही तरतीब है कि अल्लाह ताला आपको फरमाता है कि आपके ज़िल कुर्बा, आपके करीबी रिश्तेदार, ज़ाहिर है जो ज़ाहिर करीबी रिश्तेदार है उनका ज़्यादा हक़ बनता है, और करीबी रिश्तेदारों के साथ अगर उनकी अटैचमेंट ये हो कि वो आपके हमसाए भी हों तो फिर उनका ज़्यादा हक़ और जो है वो फ़ौक़ हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो जितना आपके करीब है आपका उससे सवाल किया जाएगा, आपने उसके साथ किस तरह बिहेव किया। अगर आपका हमसाया वो किसी मुश्किल में है या किसी फ़र्ज़ करें कि वो फाके काट रहा है तो उसका हिसाब आपसे होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है जनाब कि आपको अपना आपके हमसाए के हवाले से इल्म ना हो और आप इस हवाले से हुक्म है कि आपने इल्म रखना है कि उसके हालात कैसे चल रहे हैं। यानी हैरानगी है, वो कहते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है कि आपका हमसाया जो है वो उसका पेट ना भरा हो, वो भूखा हो और आप हुजूर ने फरमाया पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल कैसे है? यानी हाउ टू पॉसिबल कि आप पेट भर के खाना खा लें और आपका हमसाया भूखा हो? हुजूर फरमा रहे हैं ये पॉसिबल कैसे है? यानी हुजूर को बड़ी हैरानगी हुई कि ऐसा भी मुमकिन है कि आपका हमसाया भूखा है और आपको उसकी खबर नहीं है। तो आप कह रहे हैं इससे सवाल नहीं हो, क्यों नहीं सवाल होगा भाई? एक चीज़ का सवाल होगा, आपकी जुरिस्डिक्शन में जो है, आपकी विसिनिटी में जो है, जो आपके गिरदो नवा में लोग हैं, उनका आपसे सवाल होगा, क्यों नहीं होगा? जो आप मुझे बताएं, मैं एक जगह पे था तो मुझे एक फ़ोन आया एक अफसर का, उसने किसी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को पकड़ा हुआ था। अच्छा, गिरफ्तार किया हुआ था करप्शन के केस में। अच्छा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हज़रत ये मुझे बता रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पकड़ा हुआ। नाम बता देना? नहीं, मैं नाम नहीं बताता, बाद में बता दूंगा। तो वो उसका फ़ोन आया कि अफसर ने मुझसे पूछा कि ये कह रहा है कि मैं ज़कात दे देता हूँ। तो मेरा इससे ये क्वेश्चन था कि भाई पाकिस्तान में इतने लोग गरीब हैं, इतनी खुदकशियाँ लोग कर लेते हैं, आपको अल्लाह ने दिया, आप सिर्फ ज़कात दे के बरी ज़िम्मा हो जाएंगे? तो मैंने उनको कहा कि भाई ज़कात जो है ना, ये तो मालदारों के ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज करार दी है कि इतनी तो आपने देनी। यानी ये ऐसे नहीं है कि वो क्या कह रहे थे क्रप्शन के वजह में ज़कात दे दूं? नहीं, वो ये कह रहे थे कि मैं ज़कात देता हूँ तो भाई मेरे पास अगर पैसा तो आपको क्या तकलीफ है? तो उसका ये अगर हलाल का पैसा और वो ज़कात दे रहा तो फिर वैसे किसी को बात नहीं, करप्शन केस में तो वो हलाल तो नहीं होगा ना। वो बात यहाँ पे बहुत से केसेस का ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल आफ कि आपके पास, अल्लाह ताला ने से सवाल किया ना मुसलमानों ने कि हम कितना दें अल्लाह की राह में, तो उन्होंने कहा कि जो ज़रूरत से ज़ायद है वो खर्च कर दो। ठीक है। और जो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा है, जो खुलाफाए राशिदीन की, जो सहाबा की जो आपको सुन्नतें मिलती हैं, जो अहले बैत की आपको सुन्नतें मिलती हैं, उसमें यह है कि वो तो ज़कात उनके ऊपर फ़र्ज होती ही नहीं थी क्योंकि वो माल जमा नहीं करते थे। तो ये है, जब हम बात करते हैं ज़कात तो किबला ऐसे है, मैं आपको समझा दूं, जैसे अब नमाज फ़र्ज़ है वो तो आपने बगैर नहीं करनी है, आप साथ सुन्नतें भी पढ़ते हैं, साथ नफल भी पढ़ते हैं। तो सदक़ात का तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये नहीं है कि ज़कात दे के इंसान बरी ज़िम्मा हो जाएगा। आपने भी सवाल किया कि आप मुझे बताएं, एक फाशा औरत थी, बुखारी में रिवायत आई है,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فحشہ عورت تھی اور وہ جا رہی تھی تو اس نے ایک کتے کو دیکھا اللہ اکبر، جو بلبلا رہا تھا، پیاس سے مر رہا تھا، تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی علی بھائی، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے اپنا جوتا نکالا، وہ کنویں میں ڈالا اور اس کو پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی۔ اور دوسری بات حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ ایک بلی کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پھر اس کو زندگی نہیں دی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پھر جا کے وہ دوبارہ کام کرے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس کے گناہوں میں اضافہ ہو، یہ اس کا اتنا بڑا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر جنت دے دی۔ تو آپ تو انسانوں کی بات کریں تو جانوروں کی، میں آپ کو ایک اور روایت بتاؤں، حیران ہو جائیں۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا کہ آقا علیہ السلام لیڈ نہیں کرتے تھے، جب سفر میں ہوتے تھے نا تو آپ لیڈ نہیں کرتے تھے بلکہ آپ پیچھے رہتے تھے، صحابہ کو آگے کیا کوئی مشکل میں نہ ہو، کوئی پریشانی میں نہ ہو تو میں اس کو دیکھوں، حضور پیچھے رہتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں راستے میں، کتیا نے بچے، آپ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو مبادہ ہو ان کو کوئی نقصان ہو جائے۔ میرا نبی تو وہ ہے جو جانوروں کے حقوق بتاتا ہے، جو جانوروں کو حقوق دیتا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے ایک اور بھی میں نے سن رکھا ہے، شاید وہ بلی کے حوالے سے تھا کہ اس نے ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ اگر حضور کے گھر میں کوئی بلی بھی ہے تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، ٹھیک ہے، بلی جانور بھی جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ آپ دیکھیں نا کوئی ایسا نبی ہے جس کی سواریوں کے بھی نام لوگوں کو یاد ہو، پاک میں ہیں جی، اور تیرے ان کے سواریوں کے نام یاد ہو، ان کے بکریوں کے نام ہو، ان کے اپنا جی اونٹنیوں کے نام ہو۔ ایک ایڈ بھی کر دو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چار اونٹنیاں تھیں، اگر آپ کی اجازت ہو بتا دو، شہبہ، جدعہ، عزبہ، قصوہ اونٹنی ہے جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تشریف فرما ہو کر ارکان حج ادا فرمائے۔ شہبہ اونٹنی ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ظاہر غم تھا تو شہبہ اونٹنی کو پتہ چلا وہ ادھر ہی دنیا سے چلی گئی، مر گئی، اللہ کے نبی جدائی میں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 اونٹ، ایک کا نام عسکر، ایک کا نام سالب، 2 خچر، دلدل، فضہ، 2 گدھے، یافور، عفیر۔ اور یافور کے بارے میں آتا ہے کہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری ہیں، یہ گدھے کو بھی پتہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو میں بھی اپنی نسل میں آخری ہوں، مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لیں۔ جی ایسے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس اقدس میں کوئی خادم موجود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے یافور جاؤ فلاں بن فلاں شخص کو لے کر بلا کر لے کر آؤ، تو یافور دوڑتا ہو جاتا اور ٹکر مارتا تو لوگ سمجھتے، صحابہ سمجھتے اللہ کے نبی نے یاد کی ہے، چلو بھی چلتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو یافور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتا دوڑتا آخر کنویں میں جا کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار دیا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک اور مزے کی بات، ایک اور مزے کی بات، 9 بکریاں تھیں، میں ایڈ کر دوں پلیز، 9 بکریاں تھیں، اجوا، سقیہ، قمراء، زمزم، برقہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیسعہ۔ ایک بکرا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اس کا نام تھا یمن، جو آپ کی حیات مبارکہ میں دنیا سے چل بسا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 9 گھوڑے، سبح، سجل، تراس، لزاس، لحیف، ورد، سکب، مرتجل اور مرتجس کی محمد سے وفاتون ہے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسط احمد کا دے کر، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ بے شک ایسی، آمین۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے میں کہہ رہا تھا جو یافور کی بات ہو رہی ہے نا، یافور لوگ نام بھی رکھتے ہیں یافور، آپ دیکھیں علی بھائی ایک دفعہ اس نے بال کیا، تو عبداللہ بن ابی نے ہاتھ رکھ لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا، کہا تمہیں اسمیل آتی ہے؟ مجھے خدا کی قسم مجھ کو انبر کی خوشبو آ رہی ہے، یہ حضور کی سواری ہے۔ تو صحابہ تو بھائی حضور کے جو ہے وہ سواریوں کے ساتھ، اور اس نے ہنانا، یعنی آپ کو میں نے دوبارہ دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ، تو اس نے ہنانا، جی اس نے ہنانا جو ہے قبلہ، جب میں نے دیکھا کمال ہے بھائی، وہ حضور کا جو ممبر جب نہیں بنا تھا نا تو حضور ایک ٹہنی تھی، ایک تنا تھا جس کے ساتھ حضور کھڑے ہو کر جو ہے وہ خطاب فرماتے تھے، تو وہ اس نے ہنانا کہتے ہیں۔ جب ممبر بن گیا اور حضور پہ ہو تو وہ رونے لگ پڑا، صحابہ نے کہا وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے، اور آقا علیہ السلام وہاں گئے اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا حضور نے،
اور اس کو چپ کرایا اور کہا کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہو تو میں تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہوں. کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, میں جنت میں نہیں, میں آپ کے ساتھ. تو وہ بھائی وہیں پہ رہا اور وہیں پہ دفن ہو گیا. اور حضور نے فرمایا اگر میں اس کو خاموش نہ کرتا نا یہ قیامت تک روتا رہتا. اللہ اکبر, بہت ہی خوبصورت بات. اور یہاں پر میرا خیال ہے کہ آج کی جو ہے نشریات اس کا وقت جو ہے ختم ہو گیا, اور میرا خیال ہے کہ آج کے لیے آپ مجھے اور میری پوری ٹیم اور آپ کو اقرا ملک صاحبہ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان.